آج 26 जनवरी 2026 है। आज से पूरे 10 दिन पहले कराची में गोल प्लाजा में आतिशबाजी हुई। ये एक भयानक किस्म का और हौलनाक किस्म का वाक़या है जिसमें 73 लोगों के मरने की इत्तला मिली है। 73 लोग जिंदा वहाँ पे जल गए, जबकि 79 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं, उनको लापता करा दिया गया है। वो भी बेचारे मर गए होंगे, वो भी जल गए होंगे। गोया इस सानहा में 152 लोगों की जान जाती रही, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका कि शॉर्ट सर्किट से ये आतिशबाजी हुई थी और पूरी इमारत को किस तरह से उसने लपेट में ले लिया। लेकिन अब ये खबरें सामने आई हैं कि उसकी मुकम्मल गुल प्लाजा की सफाई कर दी गई है, लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। लेकिन जो लोग लापता हैं उनके बारे में क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है, इस बारे में गोल प्लाजा का सर्च ऑपरेशन आज 9 दिन के बाद मुकम्मल कर लिया गया है। जो लाशें मिल चुकी हैं वो लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं और कुछ ऐसी लाशें भी इनमें मौजूद हैं जो अभी तक बेशनाख्त रही हैं। उनके बारे में कुछ पता नहीं चला कि वो औरतों की हैं, मर्दों की हैं या किसकी हैं। ये बड़ा पुर है बस सानहा था, लेकिन इससे भी एक बड़ा सानहा हो चुका है। वो 2012 में हुआ था और एक फैक्ट्री को जला के राख कर दिया गया था, वहां से लोगों को निकलने नहीं दिया गया था। ये सफाकियत की एक इंतहा थी और उसमें 262 लोग मारे गए थे। ये किसने करवाया था, क्यों करवाया था, मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं कि किस तरह से भत्ते के लिए लोग इतने सफाकियत पर, बर्बरियत पर उतर आते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची में 11 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन में वाक़े फैक्ट्री अली इंटरप्राइजेज गारमेंट्स में आतिशबाजी का एक हौलनाक वाक़या पेश आया। इस दिल दहला देने वाले सानहे में 264 मेहनत कश जिंदा जलकर जान की बाजी हार गए, बल्कि उनको हलाक कर दिया गया, जबकि 50 से ज़ायद अफराद को शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ये वाक़या न सिर्फ सनती तारीख का एक अलमनाक बाब है, बल्कि इंसानी बेहिसी और मुजरिमाना सोच की भयानक मिसाल भी बनकर सामने आया। इस सानहे की तहकीकात के लिए तकरीबन 2.5 बरस बाद 2015 में एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई। तहकीकाती टीम ने 43 सेशंस मुनक्कद किए, 6 मरतबा जाए वकूआ का मुआयना किया और 39 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने के बाद अपनी हतमी रिपोर्ट मुरतब की। इस रिपोर्ट में केमिकल एग्जामिनर, क्राइम सीन इंस्पेक्शन, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, चीफ फायर ऑफिसर, FIA की इंक्वायरी, वीडियो फोरेंसिक तजिए समेत मुतअद्दिद तकनीकी रिपोर्ट्स और तजियात को शामिल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इस मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सेक्टर इंचार्ज रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया को 264 मरतबा सजाए मौत सुनाई, जबकि सहूलत कारी के इल्जाम में 4 मुलजमान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साबिक सूबाई वजीर रऊफ सदीकी समेत 4 अफराद को शवाहिद नाकाफी होने की बुनियाद पर बरी कर दिया गया। JIT की रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री में लगने वाली आग किसी हादसे का नतीजा नहीं थी, बल्कि इसकी असल वजह 20 करोड़ रुपए भत्ता अदा न करना था, जिस पर फैक्ट्री को दानिस्ता तौर पर आग लगा दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि गैर कानूनी असला केस में गिरफ्तार मुलजम रिजवान कुरैशी ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि MQM के रहनुमा हम्माद सदीकी ने फैक्ट्री मालकान से 20 करोड़ रुपए भत्ते का मुतालबा किया था। फैक्ट्री मालकान के इनकार पर सेक्टर इंचार्ज रहमान उर्फ भोला ने 11 सितंबर 2012 को फैक्ट्री में आतिशगीर केमिकल फेंका, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी। तहकीकाती रिपोर्ट में यह भी वाज़ेह किया गया कि पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने इस अमर की तस्दीक की कि ये वाक़या आतिशबाजी का नतीजा था, जबकि शवाहिद से ये बात साबित हुई कि आग इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगी। फैक्ट्री में काम करने वाले एक मुलाजिम ने मजिस्ट्रेट के रूबरू दिए गए बयान में बताया कि उसने जुबैर उर्फ चरिया को अपने 5 साथियों के हमरा ऐसी चीज फेंकते देखा, जिसके 5 से 10 सेकंड के अंदर गोदाम में आग भड़क उठी। उसने ये भी बयान दिया कि जुबैर ने कैंटीन की तरफ जाने वाला दरवाजा लॉक कर दिया और आग बुझाने वाले अमले को भी ऊपर जाने से रोके रखा, जहां फैक्ट्री के दर्जनों मजदूर काम कर रहे थे।
JIT نے اپنی رپورٹ میں اس امر پر اتفاق کیا کہ تکنیکی رپورٹس، شواہد اور گواہوں کے بیانات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آگ لگانے کا یہ واقعہ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا دہشت گردانہ منصوبہ تھا جسے غالباً کیمیکل کے استعمال سے عملی جامہ پہنایا گیا۔ فیکٹری کے پروڈکشن مینیجر کے مطابق MQM کے بلدیہ سیکٹر کا فیکٹری کے اندرونی معاملات میں خاصا اثر و رسوخ تھا۔ سیکٹر آفس کی جانب سے فیکٹری انتظامیہ سے زکوٰۃ، فطرانہ، پارٹی فنڈز اور مختلف کنٹریکٹس وصول کیے جاتے تھے، جبکہ ملازمتوں کی بھرتی اور برطرفی میں بھی ان کا کردار نمایاں تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سیکٹری انچارج رحمان عرف بھولا نے MQM کی تنظیمی کمیٹی کی جانب سے فیکٹری مالکان سے 25 کروڑ روپے بھتے کا مطالبہ کیا تھا۔ ایک شخص کے بیان کے مطابق فیکٹری مالکان شدید ذہنی دباؤ اور اضطراب کا شکار تھے۔ وہ 1 کروڑ روپے میں معاملہ ختم کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے، مگر سیکٹر انچارج رحمان عرف بھولا کسی صورت اپنے 20 کروڑ روپے کے مطالبے سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سنگین نتائج کی کھلی دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں۔ اس نے مزید بتایا کہ وسیم دہلوی نامی شخص، جس کے متحدہ قومی موومنٹ سے گہرے روابط تھے، فیکٹری سے باقاعدگی کے ساتھ بھتہ اور ملبوسات حاصل کرتا تھا۔ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ اور فطرانہ بھی فیکٹری مالکان سے وصول کر کے پروڈکشن مینیجر خود وسیم دہلوی کے حوالے کرتا رہا۔ پروڈکشن مینیجر نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ آگ لگنے کے فوراً بعد فائر بریگیڈ کو اطلاع دی گئی۔ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر اکاؤنٹنٹ عبدالمجید کو خود فائر بریگیڈ اسٹیشن بھیجا گیا تاکہ وہاں سے گاڑیاں روانہ کرائی جا سکیں۔ اس دوران فیکٹری میں موجود افراد اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن فائر بریگیڈ بالآخر آگ لگنے کے 1 گھنٹے 26 منٹ بعد جائے وقوع پر پہنچی۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے فیکٹری مالکان کے بیانات دبئی میں ریکارڈ کیے، جہاں انہوں نے اپنے پہلے دیے گئے بیانات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ رحمان عرف بھولا نے 25 کروڑ روپے کے ساتھ ساتھ فیکٹری میں حصہ داری کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ مالکان کے مطابق یہ دونوں مطالبات ان کے لیے قطعی طور پر ناقابل قبول تھے۔ JIT نے اپنی رپورٹ میں پولیس کی جانب سے مقدمے کے اندراج میں مجرمانہ غفلت کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ اتنے بڑے پیمانے پر جانی نقصان کے باوجود کسی معتبر ادارے سے تحقیقات میں مؤثر تعاون حاصل نہیں کیا گیا۔ دستیاب رپورٹس کو بھی پیشہ ورانہ انداز میں نہ تو جانچا گیا اور نہ ہی ان کی درست تشریح کی گئی۔ دوسری جانب فیکٹری مالکان ارشد بھائیلا اور شاہد بھائیلا نے JIT کو بتایا کہ ضمانت پر رہائی کے بعد ان پر متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے صلح کے لیے شدید دباؤ ڈالا گیا۔ ان کے مطابق MQM کے اس وقت کے ڈپٹی کنوینر انیس قائم خانی کے قریبی دوست اور حیدرآباد کی ایک بڑی کاروباری شخصیت علی حسن کے ذریعے مذاکرات کیے گئے، جن کے نتیجے میں یہ طے پایا کہ اگر فیکٹری مالکان جاں بحق ہونے والے مزدوروں کے ورثاء کو 2.5 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 1 لاکھ روپے معاوضہ ادا کر دیں تو MQM سے صلح ممکن ہو سکتی ہے۔ مالکان کے بقول یہ رقم MQM کے پارٹی پلیٹ فارم کے ذریعے متاثرین میں تقسیم کی جانی تھی، جس کے لیے انہوں نے 5 کروڑ 98 لاکھ روپے ایک مخصوص اکاؤنٹ میں جمع بھی کرا دیے۔ بعد ازاں محمد علی حسن نے انہیں بتایا کہ یہ رقم انیس قائم خانی کو منتقل کر دی گئی ہے، جس میں سے 1 کروڑ 35 لاکھ روپے انیس قائم خانی کے لے پالک بیٹے عبدالستار خان کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے اور اسی رقم سے ایک پلاٹ کی خریداری کی گئی۔ JIT کے مطابق بھائیلا برادران سے حاصل کی گئی یہ رقم بعد میں جائیداد کی شکل اختیار کر گئی جو ڈاکٹر عبدالستار اور ان کے دیگر کاروباری شراکت داروں کے پاس موجود ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ کے خلاصے میں کہا گیا کہ حقیقت میں یہ واقعہ ایک سوچی سمجھی دہشت گردی کی کارروائی تھا جو 20 کروڑ بھتہ اور فیکٹری میں حصہ داری نہ ملنے پر رحمان عرف بھولا اور حماد صدیقی کی اعماء پر انجام دیا گیا۔ رپورٹ میں واقعے کی تحقیقات کے دوران سمجھوتا پسند رویے اور بوسیدہ پولیسنگ نظام کی نشاندہی کی گئی، جس میں متاثرین اور مظلوموں کی بجائے مجرموں کو فائدہ پہنچایا گیا تاکہ ذاتی مفادات اور مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ خلاصے میں یہ بھی کہا گیا کہ پولیس کی مجموعی کارکردگی پیشہ ورانہ معیار کی بجائے خوف اور احسان کے زیر اثر رہی۔ بالآخر 22 ستمبر 2020 کو کراچی کی ایک
انسداد دہشت گردی عدالت نے بلدیہ فیکٹری آتش زدگی کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے 8 برس بعد مرکزی ملزمان زبیر عرف چریا اور عبد الرحمان عرف بھولا کو سزائے موت سنائی، جبکہ 4 دیگر سہولت کاروں کو عمر قید کی سزا دی گئی۔ اس مقدمے میں نامزد دیگر 4 ملزمان، جن میں سابق صوبائی وزیر رؤف صدیقی، اقبال ادیب خانم، عمر حسن قادری اور عبدالستار شامل تھے، عدم شواہد کی بنیاد پر بری کر دیے گئے۔ عمر قید کی سزا پانے والوں میں شاہ رخ، فضل احمد، ارشد محمود اور علی محمد شامل ہیں۔ اب چلتے ہیں 11 ستمبر 2023 کی طرف، جب سندھ ہائی کورٹ نے سانحہ بلدیہ فیکٹری میں مرکزی ملزمان عبد الرحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا کی سزائے موت کے خلاف دائر اپیلیں مسترد کرتے ہوئے ان کی پھانسی کی سزا برقرار رکھنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے عمر قید کی سزا پانے والے 4 ملزمان شاہ رخ، فضل، ارشد محمود اور علی محمد کی اپیلیں منظور کر لیں، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما رؤف صدیقی، عبدالستار، اقبال ادیب خانم اور عمر حسن کی بریت کے خلاف سرکار کی اپیل بھی مسترد کر دی گئی۔ یہ فیصلہ سانحہ بلدیہ فیکٹری کے مجرموں کو دی گئی سزاؤں کے خلاف دائر اپیلوں پر محفوظ کیا گیا تھا، جسے عدالت نے 11 ستمبر 2023 کو سنایا۔ فیصلہ سنائے جانے کے بعد MQM کے رہنما رؤف صدیقی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 8 برس کے دوران انہوں نے 700 سے 800 پیشیاں بھگتیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سانحہ بلدیہ میں 260 افراد جل کر شہید ہوئے اور یہ شخص کا یا ادارے نے بھی اس واقعے میں لاپرواہی یا مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا، اس کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ رؤف صدیقی نے کہا کہ وہ سندھ اسمبلی میں کی گئی اپنی تقریر پر آج بھی قائم ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جن افراد کو عدالت نے بری کیا ہے ان میں سے ایک ملزم فضل دوران قید انتقال کر چکا ہے، تاہم اس کے باوجود عدالت نے اسے عدم شواہد کی بنیاد پر بری قرار دیا۔ اس سانحے کی تحقیقات کے لیے رینجرز، پولیس اور دیگر اداروں کے افسران پر مشتمل 9 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی تھی، جس نے اپنی رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرائی تھی۔ فروری 2015 میں اس کیس میں اس وقت اہم پیش رفت سامنے آئی جب رینجرز کی رپورٹ میں متحدہ قومی موومنٹ کو اس واقعے میں ملوث قرار دیا گیا۔ بعد ازاں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ میں MQM کے رہنما رؤف صدیقی، عبد الرحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا سمیت 11 افراد کو فیکٹری میں آتش زدگی کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ پراسیکیوشن کے مطابق ملزمان نے اس وقت کے MQM کے کراچی تنظیمی کمیٹی کے سربراہ حماد صدیقی کی ہدایت پر عمل کیا، کیونکہ فیکٹری مالکان نے بھتے کی رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابتدائی طور پر شواہد کی کمی کے باعث پولیس نے زبیر عرف چریا کو رہا کر دیا تھا، تاہم بعد میں عبد الرحمان عرف بھولا کے JIT کے سامنے ریکارڈ کرائے گئے بیان میں زبیر کو شریک جرم قرار دیے جانے پر اسے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اپریل 2020 میں کیس کی سماعت کے دوران ایک اہم گواہ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوا، جس نے زبیر عرف چریا کو واقعے میں ملوث ملزم کے طور پر شناخت کیا۔ اسی بنیاد پر انسداد دہشت گردی عدالت نے 2020 میں عبد الرحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا کو سزائے موت، جبکہ شاہ رخ، فضل، ارشد محمود اور علی محمد کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ بعد ازاں اکتوبر 2020 میں عبد الرحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا نے انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے الگ الگ اپیلیں دائر کیں، جبکہ سرکار کی جانب سے رؤف صدیقی، عبدالستار، اقبال ادیب خانم اور عمر حسن کی بریت کے خلاف اپیل دائر کی گئی۔ 29 اگست 2023 کو سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے تمام اپیلوں پر فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا، جو بالآخر 11 ستمبر 2023 کو سنایا گیا۔ بات ہم نے گل پلازا سے شروع کی تھی کہ کس طرح سے ہیبت ناک ہولناک قسم کا سانحہ پیش آیا، اور پھر آپ کے سامنے رکھا کہ بلدیہ ٹاؤن میں کس طرح سے ظلم کیا گیا، ستم کیا گیا۔ آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کچھ یوں ہے کہ جن لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی تھی ان کا کیس، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ میں گیا تھا، وہاں پہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، وہاں پہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کتنی دیر لگنی ہے، 6 مہینے لگنے ہیں، سال لگنے ہیں، 2 سال لگنے ہیں یا پھر 10 سال لگنے ہیں، لیکن صورتحال یکسر تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ 3 روز پہلے یحییٰ آفریدی جو چیف جسٹس پاکستان ہیں، ان کی طرف سے ایک اجلاس بلایا گیا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا
کہ 45 دن کے اندر اندر جتنی بھی سزائے موت کی اپیلیں پڑی ہوئی ہیں ان پر فیصلہ کر دیا جائے۔ گویا ان لوگوں کے پاس ابھی چریا اور بھولا کے پاس 38 دن رہ گئے ہیں ان کی اپیلوں کے حوالے سے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کی اپیلیں منظور ہوتی ہیں یا پھر نامنظور ہوتی ہیں۔ آگے بھی چلتے ہیں۔ گول پلازا میں جس طرح سے آتش زدگی ہوئی، اس پر پیپلز پارٹی پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے 18ویں ترمیم منظور کی گئی اور ترمیم کی وجہ سے اختیارات صوبوں کے حوالے کر دیے گئے، لیکن نچلی سطح پر جس طرح سے اختیارات دیے جانے چاہیے تھے پیپلز پارٹی نے نچلی سطح پر اختیارات نہیں دیے، جس کی وجہ سے یہاں پہ اختیارات چونکہ نچلی سطح پر نہیں تھے، اس لیے بلدیاتی حکومت کی طرف سے جو اس علاقے میں موجود ہے اس کی طرف سے کوئی کردار ادا نہیں کیا گیا، اور یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کی گئی مس مینجمنٹ ہے۔ یہ سارا کچھ MKM کی طرف سے کہا گیا، ان کی طرف سے کہا گیا اگر اختیارات نچلی سطح پر ہوتے تو وہاں پر مقامی حکومتیں کچھ نہ کچھ کر دیتی اور آتش زدگی کا یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ اس کے مقابلے میں جیسے یہ بیان سامنے آتا ہے مصطفیٰ کمال کی طرف سے یہ بیان دیا گیا، باقی MKM کے لیڈر بھی ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں جیسے ہی ان کی طرف سے یہ بیان دیا گیا، بلکہ یہ معاملہ شروع کیا گیا تھا عبدالقادر مندو خیر صاحب کی طرف سے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کے دوران یہ کہا تھا، بلند آہنگ طریقے سے ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ دیکھیں MKM والے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم پر الزام لگاتے ہیں 262 لوگ انہی کی طرف سے ہلاک کر دیے گئے تھے، 262 لوگوں کو یہ قاتل ہیں، انہوں نے 262 لوگوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ اور اس کے مقابلے میں اور اس کے جواب میں پھر MKM کی طرف سے بیانات آنا شروع ہو گئے۔ مصطفیٰ کمال ایک مرتبہ پھر بولے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کی 16 سال سے 18 سال سے وہاں پہ حکومت ہے، اگر ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو پھر آپ نے ہمیں پھانسی کیوں نہیں لگائی؟ تو میرا خیال ہے کہ ان کی طرف سے یہ بڑا بول بولا گیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے کیا پھانسی لگانی تھی؟ یہ تو عدالتوں کا کام تھا، عدالتوں میں جرم ثابت ہو چکا ہے۔ تو مصطفیٰ کمال کی طرف سے جس طرح کہا گیا ہے کہ پھر ہمیں کیوں نہیں پھانسی لگائی، تو لگتا ہے کہ ان کی آواز شاید ادھر تک پہنچ جائے، وہاں تک پہنچ جائے اور اوپر تک بھی پہنچ جائے۔ یہاں سے انصاف کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، بوری بند فیصلے وہاں پہ نہیں ہوتے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ بات ہم نے گول پلازا سے شروع کر کے بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کی بات کی تھی اور اس کے بعد ہم نے مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی اور آج کی صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ چریا اور بھولا کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔